अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबर और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ मंगल की रात और मार्च की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और मार्च की 11 तारीख है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता से खबरें वैसी ही आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, काफ़ी ख़तरनाक आ रही हैं। इन खबरों का असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, तेल की कीमतों के हवाले से। तेल की कीमतें 2 दिन पहले तो $120 फी बैरल तक पहुंची, और उसके बाद फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ऐलान किया गया कि जंग खत्म होने वाली है। ये खबर अभी भी अमेरिकी शह सुर्खियों में है, तहाँ अब तक जो रोड मैप है कि ये जंग किस तरह खत्म होगी, वो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने दो काम किए। एक तो ये कि जो ऑयल प्राइसेस थी या तेल की जो कीमतें थी, जो कि $120 फी बैरल तक पहुंच चुकी थी, वो नीचे आ गई। और इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं देख रहा था, तो $82 पर बैरल जो है मार्केट में चल रही है। लेकिन मार्केट में कीमत तो $82 फी बैरल हो गई है, यानी नीचे आ गई है। लेकिन तेल की कमियाबी है, यानी तेल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तेल की तरसील का काम रुका हुआ है। कहते हैं कि कम से कम 3,000 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स इस वक्त खलीज फारिस के उस पार गल्फ स्टेट्स के जो पानी है उस पे खड़े हैं, क्योंकि जो अपना हुर्मुस है वो अभी भी बंद है। क्योंकि आज खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अपने हुर्मुज में जो बारूदी सुरंगें हैं उनको बिछाना या फैलाना शुरू कर दिया है। और आज ही अमेरिकी हुकूमत ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के एक ऐसे जहाज को डुबोया है जो कि इस इलाके में माइंस बिछा रहा था। तो गोया जो ऑयल की डिसरप्शन है वो है, कीमत कम है, यानी कीमत कम है लेकिन तेल दस्तयाब नहीं उतनी तादाद में या उतनी क्वांटिटी में जितनी की दुनिया की जरूरत है। और इसीलिए आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ऐलान सामने आया है, जिसका कहना है कि वो अपने जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनसे दरखास्त कर रहा है कि आप लोग अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उससे तेल इंटरनेशनल मार्केट में डालें, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर तेल की जो कामयाबी है उसको ख़त्म किया जाए और तेल की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। और साथ ही ये भी कि वो इस वक्त जो IEA के जो मेंबर ममालिक हैं, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इस वक्त तकरीबन 1.2 अरब बैरल जो तेल है वो पड़ा हुआ है। तो अगर वो चाहें तो आज वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खोलें, तो शायद दुनिया में जो तेल की तरसील और सप्लाई का काम है इसमें इस्तेहकाम आ सकता है। और पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में जो हुकूमतें हैं वो इस किस्म के वाक़यात से, इस किस्म के हालात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की हालत में नहीं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस हिसाब से तेल की कीमत बढ़ाई गई है वो इस खत्ते में किसी भी मुल्क ने इतनी नहीं बढ़ाई। और आम लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। और ये अगर वाकई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खोले गए तो ये 2022 के बाद पहला वाकया होगा, क्योंकि उस वक्त भी जब यूक्रेन की जंग के दौरान तकरीबन 182 मिलियन बैरल तेल जो है वो दुनिया भर के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकाला था, ताकि तेल की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके और इसकी अवेलेबिलिटी को भी जो है यकीनी बनाया जाए। तो बड़ा इकदाम होगा अगर ऐसा हुआ, क्योंकि 28 फरवरी थे जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे लेकर अब तक तेल की कीमतों में 40% तक इजाफा आया है। और तमाम जो प्रोजेक्शंस है वो ये कह रही हैं कि अगर जो आपने हुर्मुज़ है अगर ये बंद रही तो इसके नतीजे में ये कीमतें मजीद बढ़ेंगी, ये $150 तक भी पहुंच सकती हैं, जो कि यकीनन इंटरनेशनल इकॉनमी के लिए भी बहुत बुरी खबर है और पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। जबकि इसी दौरान आज एक और खबर भी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि वो अपने हुर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर काफी ले दे भी हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन इस दौरान जो अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने आज ट्विटर या एक्स पर एक अपना बयान डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेवी ने जो अपना हुर्मुज़ है उसमें तेल के जहाज़ों को, एक टैंकर को बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए दूसरी तरफ यानी इंडियन ओशन तक पहुंचाया है। तो एक टैंकर गुजर चुका है। लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस ने इस खबर की तरदीद कर दी, और जब ये तरदीद हुई तो उसके बाद फिर अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये एक और वो इस जंग का हिस्सा है कि जहां पर सच, झूठ, कंफ्यूजन तब सब मिक्स हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, गैर यकीनी सूरत हाल बनती है। और किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में या दुनिया की इकॉनमी बिलूम के लिए गैर यकीनी सूरत हाल ही सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इकॉनमी बढ़ती नहीं बल्कि ये कम होती है, और उसे जाहिर है कि गरीब ममालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दिल्ली इस खत्ते में जंग भी जारी रही। आज भी अमेरिका
اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے، اور آج پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ انہوں نے امریکی مفادات اور اسرائیل کے خلاف 35واں میزائل حملہ کیا ہے، جس میں کہ کئی میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اسرائیل پر ایران کم از کم 300 بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون حملے کر چکا ہے، جس میں کہ اسرائیل میں کافی نقصان ہوا ہے۔ بلکہ نقصان اس حد تک ہے کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیلی حکومت اپنے بڑے شہر جس طرح تل ابیب ہو گیا یا حیفا ہو گیا یا دوسرے علاقے، وہاں سے جو سٹی کے جو مختلف سینٹرز ہیں یا جو گلی کوچوں پر جہاں پر بھی ان کے سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو توڑ رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نظر نہ آئے کہ اسرائیل میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے ایرانی میزائلوں کے ہاتھوں۔ اور اسی طرح آج اسرائیل نے بھی ایران کے مختلف حصوں پر بمباری کی، وہاں پر جو ان کا سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ اور ایران کا آج یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یعنی 28 فروری سے اب تک، یعنی 12 دن ہو گئے، کہ ایران اور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس کے سویلین انفراسٹرکچر پر 10,000 حملے کیے گئے ہیں، یعنی 10,000 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے جگہیں جو کہ سویلین انفراسٹرکچر میں شمار کی جاتی ہیں، وہ ملٹری انسٹالیشنز نہیں تھیں۔ اور اسرائیل نے آج لبنان پر بھی بمباری رکھی، بمباری وہاں پر بھی کافی زیادہ ہوئی۔ لبنان میں تو تقریباً 600 لوگ سے بھی زیادہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پر تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جبکہ حزب اللہ کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بھی آج کم از کم اسرائیل پر 30 راکٹس اور مختلف ڈرونز پھینکے، جس میں کہ اسرائیل کی جانب بھی کچھ نقصان ہوا۔ جبکہ لبنان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کا کہنا ہے کہ آج کی اسرائیلی بمباری میں کم از کم 95 جو لبنانی شہری ہیں وہ بیچ میں شہید ہوئے۔ اور اسی دوران گلف کے جو مختلف ممالک ہیں، اسپیشلی بحرین، کویت اور قطر، ان پر بھی حملے ہوئے، اور سعودی عرب پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں، لیکن ان تمام ممالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ایرانی ڈرونز تھے ان کو اور میزائلز کو مار گرایا۔ جبکہ ایک حملہ عراق میں، یعنی بغداد میں امریکہ کی ایک ڈپلومیٹک فیسلٹی ہے، اس پر ہوا، ڈرون حملہ ہوا، اور اس سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن باقی اطلاعات نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کس قسم کی ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ تھی، کیا یہ وہاں پر امریکہ کا سفارت خانہ ہے یا کوئی اور بلڈنگ ہے جس پر کہ یہ ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کا کہنا ہے اس کے کم از کم 7 فوجی کام میں آئے ہیں، وہ بیچ میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 140 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 کی حالت خراب ہے۔ یہ آج امریکہ نے اس بات کا اعلان کیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اب تک اس کے کم از کم 1300 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں ان حملوں میں۔ تو گویا یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ فی الحال ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان تو کیا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آج بھی ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے تو تقریباً اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، لیکن پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید اسرائیل اس کے لیے راضی نہیں کہ وہ اس جنگ کو روکے یا ختم کرے۔ اور اسی طرح ایران کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی میسیجنگ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں بند کرنی۔ تو اب اگر ایران اور اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو امریکہ کیا کرے گا؟ کیونکہ امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں پھنسا ہوا اس طریقے سے ہے کہ اس کے اپنے اتحادی اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں غیر محفوظ چھوڑا ہے۔ گرچہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ساؤتھ کوریا سے جو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ مڈل ایسٹ لائے گئے ہیں، اور وہاں پر عرب ممالک میں کچھ وہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں تاکہ ان ممالک کو زیادہ تحفظ دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ یہ تحفظ کب تک رہتا ہے، کتنی دیر تک رہتا ہے، اور سب سے بڑا سوال کہ جنگ کب تک رہتی ہے۔ یہ جنگ جتنے عرصے تک بھی چلے، لیکن میں کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی امریکہ میں سیاسی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اور اب امریکی اخبارات اس بات کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر چکے ہیں کہ امریکہ میں اس کی سیاسی قیمت شاید ریپبلکن پارٹی کو، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، اس کو اس نومبر میں ہونے والے درمیانی مدت کے انتخابات میں شاید کافی بھاری طریقے سے ادا کرنی پڑے۔ جبکہ کچھ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید وہ ہاؤس اور سینٹ کا کنٹرول دوبارہ ہاتھ میں لے لیں گے، جبکہ ریپبلکن پارٹی میں بھی کچھ اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ جو آج سب کو معلوم ہے، جنگ ہے، تیل کی قیمت میں اضافہ ہے، یہاں پر امریکی پیٹرول پمپس پر کئی جگہوں پر قیمت 70 سینٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے فی گیلن۔ تو اس کا اثر بہت گہرا ہے، اور ہمیشہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امریکہ میں جو انتخابات ہیں ان کا فیصلہ گھریلو معاملات سے ہوتا ہے۔ تو اگر گھر میں پیٹرول کی قیمت، جسے ہم یہاں پر گیس کہتے ہیں، یا ڈیزل کی قیمت بڑھے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ان کے الیکشنز پر ہوتا ہے۔ کیا الیکشنز پر ہوگا؟ میرا خیال ہے ہوگا، کیونکہ اس جنگ کی مخالفت میں بھی امریکیوں کی اکثریت موجود ہے، یعنی امریکہ کی اکثر آبادی کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی اس وقت صدر ٹرمپ کافی ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل ڈیمیج ہے اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ تقسیم ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے جو ہارڈ کور کیڈرز ہیں، جن کو میگا کہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، جو میگا کولیشن ہے،
اس میں بھی تقسیم ہے بڑی گہری، اور اس میں اب بہت بڑی ایسی آوازیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس جنگ کی شدید مخالفت کر رہی ہیں اور ٹرمپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں اور کوئی ایگزٹ کا راستہ دکھائیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ لگتا ہے کہ نہ ایران اس کے لیے تیار ہے اور نہ اسرائیل۔ اس جنگ کے غیر مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اہداف نہیں معلوم۔ امریکہ میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ شروع تو کر دی، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ہدف تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بدلتا رہا ہے۔ کم از کم اگر ہم مختلف سرکاری یا غیر سرکاری اور سیاسی بیانوں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو گول پوسٹ ہیں یا جو اہداف ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یوں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو غیر مقبول پالیسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانی غیر مقبول پالیسی جو ماس ڈپورٹیشن یا یہاں پر غیر قانونی تارکین وطن کی جو ماس ڈپورٹیشن یا ملک بدری کا جو کام تھا جو شروع ہوا تھا، جس میں کہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں کو اب تک ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، شاید اب اس سے بھی زیادہ تعداد ہو۔ لیکن اب ریپبلکن پارٹی کی اپنی قیادت اپنے لیڈران کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ماس ڈپورٹیشنز پر کوئی بیان نہیں دینا، اس پر بات نہیں کرنی، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی کچھ کیٹیگریز، اسپیشلی جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، ان کو کچھ مراعات دی جا سکتی ہیں، یعنی ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ میں جو اس کا پورا اثر ہے، سیاسی اثر، وہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر اس کا سیاسی اثر آنے والے دنوں میں بڑھے گا۔ جتنی جتنی اس جنگ کی قیمت بڑھے گی، جتنا جتنا اس جنگ کا بوجھ عام امریکی کی جیب پر پڑے گا، اتنا ہی بوجھ ریپبلکن پارٹی کو اٹھانا پڑے گا اس نومبر میں، جب یہاں پر انتخابات ہوں گے، جب امریکہ کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی 435 نشستوں اور سینٹ کی کم از کم 33 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ اور اس وقت یاد رکھیے کہ دونوں یعنی ہاؤس اور سینٹ کا جو کنٹرول ہے وہ ریپبلکنس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ڈیموکریٹس ہاؤس اور سینٹ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقیہ 2 سال اتنے آسان نہیں ہوں گے، وہ اپنے اس ایجنڈے پر زیادہ عمل درآمد بھی شاید نہ کر پائیں، یا شاید ان کے جو اختیارات ہیں ان میں بھی کچھ کمی آئے۔ بلکہ ٹرمپ تو اپنی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان سے کم از کم ایک مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو مڈ ٹرم الیکشن ضرور جیتنے ہیں، کیونکہ اگر یہ الیکشن آپ ہارے تو یاد رکھیں کہ مجھے یہاں سے امپیچ کیا جائے گا، یعنی میرا مواخذہ ہوگا۔ کیا ایسا ہوگا؟ اس کا فیصلہ نومبر میں ہو جائے گا۔ اگر فیصلہ امریکی عوام نے نومبر میں کرنا ہے تو ایک فیصلہ پاکستان میں بھی اب سامنے آ رہا ہے، یعنی تقریباً 2 دن کے وقفے یا 3 دن کے وقفے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بالآخر ایران کے نئے سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں ان کے نام ایک خط لکھا، جس میں کہ انہوں نے اچھے الفاظ کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک فارمل لیٹر تھا جو انہوں نے بھیجا، پہلی مرتبہ تھی۔ اس سے پہلے وہ ایران کو بھی کنڈیم کر چکے ہیں اور اسرائیل کو بھی کنڈیم کر چکے ہیں۔ امریکہ کا نام انہوں نے کتنا کھل کے لیا ہے یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن امریکہ کو بھی جنرلی جو ہم نے سنا ہے تو وہ یہی ہے کہ پاکستانی ریاست اور حکومت اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، لیکن زیادہ اظہار بھی نہیں کرتی۔ لیکن پاکستانی ریاست اب تھوڑا اظہار فوجی طریقے سے ضرور کرنے والی ہے، بلکہ کر چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے خبریں یہ تھیں کہ پاکستان شاید سعودی عرب کے دفاع میں اپنی افواج بھیجے، اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کوئی سامنے ڈیولپمنٹ نہیں آئی۔ لیکن آج یہ خبریں ضرور ہیں، اور آج نیو یارک ٹائمز میں بڑی سرخی کے ساتھ یہ خبر چھپی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اب اپنی نیوی کو بھی اتار دیا ہے۔ پاکستان نیوی کے جنگی جہاز جو ہیں وہ پاکستان بھیج رہا ہے گلف ریجن میں، تاکہ پاکستان کے لیے جو گلف سے تیل کی ترسیل ہو رہی ہے اس کو تحفظ دیا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس وقت پاکستان کے پاس جو اس کے ٹوٹل گیس اور تیل کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 2 ہفتے سے بھی کم وقت کے لیے کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں جو تیل کا بحران ہے یہ مزید سنگین ہوگا۔ اس دوران ایک خبر ضرور آئی ہے کہ شاید ایک تیل کا جہاز آج لنگر انداز ہوا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ کتنا تیل آیا اس میں اور کیا یہ پاکستان کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ جواب اس کا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر تیل کی قیمت بھی بڑھی ہے اور تیل کی کامیابی بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان اپنے تیل اور گیس کی جو ضروریات ہیں وہ 3 ممالک سے پوری کرتا ہے، یعنی قطر سے گیس خریدتا ہے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے تیل خریدتا ہے۔ تو پاکستان یہ تمام کچھ تو لے رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو اپنی سپلائی لینز ہیں ان کو محفوظ بنا سکے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شریک ہوگا؟ اگر پاکستان کے کسی جہاز پر حملہ ہوتا ہے اور پاکستان کے جو نیول شپس ہیں وہ اس کا تحفظ تو کریں گے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں پاکستان اس جنگ میں شامل ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب فی الحال نہیں ہے۔ لیکن بھارت بھی کچھ اسی قسم کے اقدامات پر غور کر رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ بھی اپنے جو کمرشل ویسلز ہیں یا جو ان کے جو مال برداری کے جہاز ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے اپنی نیوی استعمال کرے۔ اور یہ خبر ایک ایسے دن آئی جب پاکستان کی جانب سے مجتبیٰ خمینی کو ویلکم کیا گیا۔ آخر میں تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کا، جن کے درمیان تعلقات میں
بڑی بہت زیادہ خرابی ہے۔ جنگ جاری ہے، جنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کلیشز جاری ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک لو انٹینسٹی وار ہے، جہاں پر کہ مختلف سیکٹرز میں آئے روز جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو مومن کا سیکٹر ہے پاکستان کا، پاک افغان بارڈر پر، وہاں پر جو ہے کافی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، توپ خانے کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ اس میں کوئی زخمی ہوا ہو یا جاں بحق ہوا ہو۔ جبکہ پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاک فوج نے ارندو اور کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان کی جو بارڈر پوسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اب تک پاکستان کم از کم 583 سے زیادہ افغان سولجرز کو مار چکا ہے، جبکہ افغان فوج کی جانب سے بھی، طالبان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں، جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی بارڈر پوسٹ پر جو ہے قبضہ کر لیا اور یا ہمارے لوگوں کو وہاں پر شہید کیا۔ تو یوں یہ جنگ جاری ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس کا اب تک نتیجہ نہیں آ رہا۔ کیا اس کا نتیجہ آئے گا؟ مجھے اس کا نتیجہ آتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ طالبان حکومت پر پریشر ضرور بڑھ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جو سپلائی لائنز تھیں، کیونکہ افغانستان جو ڈپینڈنسی اس کی بڑھ رہی تھی ایران پر، ایران کے راستے تقریباً بند ہونے والے ہیں یا بند ہو چکے ہیں کافی حد تک، تو ان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان سے رجوع کرنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے، وہ ایک سب سے وائبل تجارت ہے۔ اس خطے میں بہت اچھی تجارت ہو رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو حالات ہیں اس میں وہ تجارت اس کی نظر ہو گئی ہے۔ لیکن وقت ابھی بھی ہاتھ سے نہیں نکلا۔ اگر دونوں ملکوں کی قیادتیں مل بیٹھ کر آپس کی بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں تو شاید یہاں پر تجارت بھی دوبارہ بحال ہو اور یہاں کی لوگوں کی زندگی بھی بحال ہو، کیونکہ جو بارڈر ریجنز ہیں وہاں پر تو جنگ کا سما ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں رکی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ یہاں پر بھی حالات بدلیں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔